रास्ता फिर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। क्या 22 करोड़ आवाम ये चाहते हैं? और इससे बढ़कर 192 जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस ऐवान के, जिनमें मैं भी नाचीज़ शामिल हूँ, आर्टिकल 5 के हवाले से डिप्टी स्पीकर ने और हुकूमत के जो वज़ीर हैं उन्होंने हमें यानी गद्दार उस हवाले से करार दिया है। तो क्या अब ये गद्दार और वफादार की बहस शुरू होगी? मैं समझता हूँ कि हमने ये करारदाद पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात के ताबे की थी कि जो पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन महंगाई में पिस चुके हैं, जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनसे 50 लाख घरों का वादा किया गया था, जिनसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। 1 करोड़ नौकरी क्या, कई लाख लोग और इस बेरोज़गारी के कुएं में वो बेचारे डूब चुके हैं। 50 लाख घर क्या, एक ईंट नहीं लगाई गई। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुर्बत और बेरोज़गारी और अस्पतालों में गरीब आदमी और बेवा का इलाज नामुमकिन बना दिया गया है। ये हैं वो मुहर्रिकात जिसकी बिना पर हमने ये तहरीक अदम एतमाद दाखिल की थी। मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, या मुतहद्दा अपोजिशन के अकाबरीन ने अपनी ज़ात के लिए नहीं। ये इस बात को आप जहन नशीन कर लें। और बिला खौफ तरदीद मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान को जो माशी तबाही का आज सामना है, पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग आज एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, उनके लिए ये काम किया गया। और फिर सुन लीजिए बात कि ये वही इमरान नियाज़ी है जब आज से कुछ अरसा पहले फ्रांस के हवाले से जो फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से एक्सपेल करने का मुतालबा आया था, तो इमरान नियाज़ी क्या मौक़िफ़ था कि अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को निकाला तो फिर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो 50% यूरोपियन यूनियन को जाती हैं, उसका ख़ात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। हमने अगर ये काम किया तो फिर पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आएगा, इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन हमसे नाराज़ हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान नियाज़ी रिकॉर्ड पे कहते हैं। और आज 6 मार्च को 2022 को अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की ज़ात को कुर्बान कर दिया और ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर हमला आवर हो गए कि यूरोपियन यूनियन कौन होता है मुझे बात करने वाला। क्या फिर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भूल गए, पाकिस्तान के मफाद को भूल गए, पाकिस्तान की जो आप महंगाई की बात करते थे उसको भूल गए, रुपए और डॉलर की जो इक्विटी है उसको भूल गए? ये वो इमरान खान है जब अपनी ज़ात की बात आती है तो हर चीज़ को वो कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुतालबा करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाज़ी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्ज़ाम तराशी, तो इसकी सरिश्त में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। लेकिन चूँकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाज़ी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए, तो मैं आज मुतालबा करूँगा जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मैं आज मुतालबा करूँगा DGISI से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएँ। और बात सुनने प्लीज़ ज़रा, और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्ज़ाम ये सबूत ले आएँ। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैंने आज तक कभी इस तरह की साफ अल्फाज में बात नहीं की। आज मैं अदालत उज़्मा से भी मुल्तमस हूँ, अपने वकीलों के ज़रिए हम ये मुतालबा अदालत उज़्मा के सामने रखेंगे ताकि वो बराए करम इस बात का जायज़ा लें
اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشنی طرح عیاں ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کیا یہ ہم نے 3.5 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا کہ یہ ایک جعلی اور جھوٹوں کی پیداوار یہ حکومت ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اور پھر 3.5 سال 3.25 سال جس عذاب میں، مہنگائی کے عذاب میں اس نے قوم کو مبتلا کر رکھا ہے. یہ ہمارا مطالبہ تو ڈے 1 سے تھا. جب ہم نے آئینی اور قانونی طور پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، ہم نے موشن پیش کی، اس کے بعد غداری کے نعرے لگ گئے. لہٰذا آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان کے، جن کی بڑی قدر منزلت ہے، قربانیاں ہیں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، وہ آج اس بات کا اندیہ دیں. کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے، تو پھر خدا را اس بات کو سامنے لے کے آئیں. کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے؟ کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے، ویٹ کیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس محکمے نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں کیا ان کی اپروول تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج پوری قوم سننا چاہتی ہے. بہت باری باری کر پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہے اپنی اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں اور بار بار پریشرائز کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نامینیشن کی جائے. تو ان تمام حالات کے بارے میں مجھے ابھی تک ایز اے اسپیک مجھے کوئی صدر الوی کا خط بطور انٹرم پرائم منسٹر کے نہیں ملا. ٹیلی ویژن پر چل رہا ہوگا باضابطہ. میں ابھی اس وقت 12 بج گئے ہیں اور آج 5 تاریخ ہے. ایز اے اسپیک آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ آفیشلی اینی لیٹر فرام پریزیڈنٹ الوی، جنہوں نے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور آئین شکنی کی ہے. جب وہ خط آئے گا تو ضرور ہم اپنے وکلاء اور اپنے تمام اتحادی جو پارٹنرز ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور پھر اپنا مشورہ کریں گے. لیکن اس وقت تو خود الوی صاحب جو ہیں اور عمران خان نیازی وہ آئین شکنی کے مرتکب ہیں. اس کا پہلے فیصلہ ہوگا، اگلی بات بعد میں ہوگی. ہمیں انوائٹ ہی نہیں کیا تھا. سن لیں میری بات، سن لیں پلیز. مریم اورنگزیب صاحبہ گواہ ہیں. انہوں نے مجھے شاید 5 تاریخ کو اس دن بتایا کہ جی 5 بجے بتایا کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی جو ذیلی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی، اس میں آپ کو شرکت دعوت زبانی. میں نے پوچھا کہ باقی جو اکابرین ہیں متحدہ اپوزیشن کے ان کو دعوت آئی؟ انہوں نے پتہ کر کے بتایا ان کو کسی کو دعوت نہیں آئی. تو یہ کیا بھونڈا مذاق ہے کہ مجھے اکیلے کو اور وہ بھی زبانی ایٹ 11th آور بلایا جائے؟ ہم ان کے غلام ہیں کیا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ایک طریقہ ہے، آپ ان رائٹنگ آپ مجھے انویٹیشن دیں گے. زبانی کی لابی میں جاؤں اور میری وہاں پر وہ کہیں جی آپ کو تو بلایا نہیں. واٹ از دس کرول جوک کی ناٹ بی ٹالریٹڈ. ادارے نیوٹرل ہیں کہ نہیں ابھی آپ کو لگا؟ یار میں نے جواب دے دیا. چلیے جی بس. تھینک یو ویری مچ. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کرتے سپریم کورٹ کے باہر. اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف اور DGI سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے غداری کی ہے تو ثبوت سامنے لائے جائیں اور وکیل کے ذریعے عدالت میں بھی یہ مطالبہ رکھیں گے. جبکہ اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 5 کے تحت ڈپٹی اسپیکر اور وزیر نے ہمیں غدار قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ اپنی ذات کے لیے نہیں، عوام کے لیے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے. جبکہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 197 ممبرز کو غدار قرار دلوایا ہے عمران خان نے. خبر یہ کہ تحریک عدم اعتماد از خود نوٹس کے سیاسی جماعتوں کی پیٹیشنز کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو کہ اس وقت سماعت کر رہا ہے. رضا ربانی نے پیپلز پارٹی کی جانب سے دلائل کا آغاز کر دیا ہے. کل یہ سماعت آج کے دن تک ملتوی کی گئی تھی اور تحریک عدم اعتماد از خود نوٹس کیس ہے جس میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے پیٹیشنز دائر کی گئی تھی اور اس پر سماعت کی جا رہی ہے. اب یہ سماعت شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ سماعت شروع ہو چکی ہے اور 5 رکنی بینچ ہے جو اس کی سماعت کر رہا ہے. رضا ربانی نے پیپلز پارٹی کی جانب سے دلائل کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے اور رضا ربانی نے آرٹیکل 6 کی بات کر دی ہے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. رضا ربانی کی جانب سے کہا گیا کہ ان حالات میں ضروری ہے کہ آج ہی شارٹ آرڈر دے دیں. یہ کہنا تھا رضا ربانی کا. انہوں نے کہا کہ
رضا ربانی نے پیپلز پارٹی کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ بھی کہا کہ 90 دن میں الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، ان حالات میں ضروری ہے کہ آج ہی شارٹ آرڈر دے دیں۔ اسپیکر کی رولنگ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ آرٹیکل 59 کو کراس کیا جائے گا تو پھر بہت کچھ سامنے آئے گا۔ ادارے اور پارلیمان متنازع نہ بنے، اسی لیے الگ آرٹیکلز رکھے گئے ہیں۔ یہ سے ریلیٹڈ سٹیپ ہوگا، وہ کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ ٹینیبلٹی پہ بحث ہوگی ابھی سپریم کورٹ میں۔ 69 کی بار کو ہم کراس کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کو کراس کر لیتے ہیں تو پھر بڑی چیزیں کھلیں گی۔ اسپیکر صاحب نے فیصلہ کیا ہے، بڑی ریزننگ دی ہے، 5-6 پیج کا آرڈر لکھا ہے، اس میں انہوں نے ریلائے کیا ہے جو بھی پیچھے محرکات تھے اس میں سب کچھ ریکارڈ پہ آنا چاہیے جس طرح میمو کیس میں آیا تھا۔ اس ٹپ آف آئس برگ یہ آؤٹ بائی ہے۔ اگر اس پہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز ہوتی ہیں جو کہ اگر سپریم کورٹ کا پریروگیٹو ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں اگر وہ فیصلہ جائیں، اگر آرٹیکل 69 کو وہ کراس کرتے ہوئے جائیں گے، پھر یہ ساری چیزیں میمو گیٹ اسکینڈل کی طرح یہ سامنے آئیں گی، اور پھر یہ چیزیں بہت ساری جو اس وقت نہیں ہیں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت یا ملک کی سلامتی کے تحت وہ سامنے نہیں لائی گئی ہیں، تو پھر شاید وہ ریکارڈ پہ آئیں۔ پھر یہ معاملہ کہاں رکے گا یہ کسی کے پاس اختیار میں نہیں۔ آرٹیکل 68, 69 اور یہ تمام آرٹیکلز جو ہیں ان کو آئین میں ڈالا گیا۔ وہ اس لیے ڈالا گیا ہے کہ 68 کے کیس میں جو مقننہ ہے وہ جا کے جوڈیشری کے فیل میں کسی قسم کا پرابلم نہ کرے، اور جوڈیشری جو ہے وہ ادھر کوئی انٹرفیرنس نہ کرے۔ 69 از ایبسولوٹلی کلیئر، رولز آف بزنس آر ایبسولوٹلی کلیئر۔ اس کے بعد اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ آل فورس جو ہے بڑی کلیئر ہے۔ اسی وجہ سے آئین کے اندر ان آرٹیکلز کو رکھا گیا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ بنے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے بارے میں قانون، رولز آف بزنس، آئین بڑا کلیئر ہے کہ اس کی رولنگ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اسد قیصر کی رولنگ سے متعلق چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 5 کے تحت اسد قیصر کے رولنگ پر دستخط موجود ہیں۔ اسد قیصر رولنگ کے حق میں تھے، اسی لیے دستخط کیے۔ اسد قیصر نے اپنے خلاف عدم اعتماد کی وجہ سے اجلاس کی صدارت نہیں کی۔ امریکہ نے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ماسکو منسوخ کرانے کے لیے 2 بار دباؤ ڈالا۔ روس کی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی، کہا عمران خان کو امریکہ کی نافرمانی کرنے پر سزا دی گئی۔ عمران خان کی جماعت کے کچھ ارکان اچانک اپوزیشن میں چلے گئے اور باہر سے پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، کسی کو ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یاوائی نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ دوست ملکوں کو صورتحال پر تشویش ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی ہدایت پر امریکی سفارتکار کو بلا کر ڈیمارش کیا گیا۔ بلانے کے باوجود اپوزیشن اجلاس نہیں آئی، کوئی اعتراض تھا تو اجلاس میں آ کر اٹھانا چاہیے تھا۔ آزاد خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نامناسب ہے۔ کوئی خوددار قوم اس کو برداشت نہ کر سکتی ہے، نہ اسے برداشت کرنا چاہیے۔ اس وقت بہت سے دوست ممالک کو تشویش لاحق ہو رہی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم بلاتے ہیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس کمیونیکیشن کے بعد جو صورتحال نے جنم لیا ہے اس پر تبادلہ خیال کیا جائے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے اس کا اجلاس طلب کیا گیا اور اس پہ سب کو دعوت دی گئی تاکہ ان سے بھی شیئر کیا جائے پاکستان کی تشویش کو۔ یہ اور بات ہے کہ طلب ہونے کے باوجود جو ہمارے اپوزیشن کے ممبرز وہاں تشریف نہیں لائے، انہیں آنا چاہیے تھا۔ قومی ذمہ داری کا تقاضا تھا، انہیں آنا چاہیے تھا۔ معاملہ اس وقت عدالت میں ہے، ابھی اپوزیشن کا نقطہ نظر وہ سن رہے ہیں، ہم بھی اپنا موقف پیش کریں گے۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا کہنا ہے کہ روسی موقف سے واضح ہو گیا کہ امریکہ نے کچھ سرکردہ ممبران سے ملاقات کی اور انہیں تحریک عدم اعتماد لانے پر مجبور کیا تاکہ عمران خان کی حکومت ختم ہو۔ رشیا نے بالکل صاف الفاظ میں یہ بات کر دی، کورٹ کو بھی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کس طریقے سے امریکہ نے اپوزیشن کے کچھ جو سرکردہ ممبرز ہیں ان سے ملاقات کر کے مجبور کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ٹیبل کیا تاکہ عمران کی گورنمنٹ ختم ہو۔ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے، ہمیں کوئی بھی ابنڈن نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی نہیں چھوڑ سکتا، امریکہ بھی ہو۔ امریکہ نے پاکستان کو ہر دفعہ ڈچ کیا ہے، ہم نے ہر جگہ پر ان کا ساتھ دیا، لیکن یہ انہوں نے کبھی بھی
ساتھ نہیں دیا. ہمیں کیا دیتے ہیں؟ اکنامک ایڈ دیتے نہیں ہیں, وسلہ ہمیں سے خریدتے ہیں, یہ ہمارے لوگ احسان نہیں کرتے ہیں. ہر جگہ پر انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں. پاکستان میں سی پر منصوبہ کلیئر کرتے ہیں کہ یہ مت بناؤ. یہ چاہتے ہیں ہم چائنا سے تعلقات ختم کر لیں, ہم گوادر پورٹ نہ بنائیں. وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات خراب رہیں تاکہ وہاں پر ہم سی پیک نہ بنا سکیں. یہ صرف باتیں ہیں. ہمیں ایز اے ساورن کنٹری اب کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. براہ راست آپ کو دکھائیں سپریم کورٹ کے باہر سینیٹر فیصل جاوید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ اپنے ملک کے لیے عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہ وہی جذبہ ہے, یہ وہی جذبہ ہے جو پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم کے ساتھ تھا, اور آج پاکستان بچانے کی تحریک میں وہ عمران خان کے ساتھ ہے لوگوں کا جذبہ. جی سوال بھی لے لیں. جی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے, اداروں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے. اور دوسرا, علیم خان صاحب نے کل جو الزامات لگائے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس پہ کوئی آپ انکوائری کروائیں گے؟ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جو پرامن احتجاج کسی بھی جمہوریت میں حق ہے. کانپے ٹانگی نے جو کیا تھا, ہم نے اعتراض کیا تھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے کریں. پرامن احتجاج سب نے کیے ہیں, اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. لیکن آج اگر یہ قوم کھڑی نہیں ہوگی ضمیر فروشوں کے خلاف, میر جعفروں کے خلاف اور میر صادقوں کے خلاف, ہم نے اپنے قوم کی, اپنے ملک کی عزت نفس پر, خود مختاری پر, خودداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. ہم نے کہنا ہے ایبسولوٹلی ڈاٹ. ہم تمام ملکوں کے ساتھ, اس پہ آ رہا ہوں, تمام ملکوں کے ساتھ پاکستان بہترین تعلقات چاہتا ہے اور ہے, لیکن پاکستان اپنی خودداری پر تو سمجھوتا نہیں کر سکتا نا. ایسا تو پاکستان نہیں کر سکتا. یہ ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن اور اس پہ ہم کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ جیسا کہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ نہ وہ کسی کے سامنے جھکیں گے اللہ کے علاوہ اور نہ اپنی قوم کو جھکنے دیں گے. دوسرا سوال جو آپ کا ہے, دوسرا سوال, ایک بے بنیاد الزامات لگائے انہوں نے, اور انہیں الزامات آج کیوں یاد آئے علیم خان صاحب؟ آپ کو آج کیوں یاد آئے؟ آپ کو پہلے کیوں یاد نہیں آئے جب تھوڑے عرصے پہلے تک آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھے؟ آپ کو اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں یاد آئیں؟ آپ تو بہت پرانے ساتھی تھے عمران خان صاحب کے, آپ کو تو 10-11 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی میں. آپ کو پہلے کبھی کوئی الزام یاد نہیں آیا, چھوڑنے کے بعد ہی یاد آیا؟ یہ کیسے ہے؟ اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آگے لے کر جائیں گے. اس پر پارٹی کی سینئر قیادت فیصلہ کر رہی ہے. اور ایک بات میں بتاؤں, الزامات ایشوز پہ ہوتے ہیں. اگر کوئی الزام لگاتا ہے ایشوز پہ لگاتا ہے, چیزوں پہ لگاتا ہے, لیکن ذاتیات پہ اتر آنا, گھر کو ٹارگٹ کرنا, آج تک عمران خان نے کبھی بھی, ان سب کے ساتھ جتنے لوگ ہیں, عمران خان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. عمران خان نے, انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے اس کے اوپر بات کی ہے. کسی نے دوسری جانب الیکشن کمیشن کے باہر فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران ہوا کہ 1 مہینے سے کم عرصہ کے اندر اندر لوگوں کے پیسے دے کر ان کے ضمیر جگائے گئے اور اتحادی جماعتوں کو جو ہے وہ دوسری جانب بھیج دیا گیا, جس سے پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش ہوئی, رجیم چینج کی کوشش ہوئی, جس کو وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ ناکام بنا دیا. اب بنیادی طور کے اوپر اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی ضمیروں کی منڈیاں لگ رہی ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بھی منڈیاں لگ رہی ہیں. کہتے ہیں جی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی, کوئی ڈپٹی اسپیکر نے ایسا اختیار استعمال کر لیا, آئین کی خلاف ورزی ہو گئی. کیبنٹ کی میٹنگ, نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ جو اعلامیہ جاری کرتی ہے کہ ایک فارن آفیشل کمیونیکیشن کرتا ہے ہمارے امبیسڈر کو, جو کہ اس کے اندر کانٹینٹس ہیں, جو کمیونیکیشن کی گئی ہے وہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز کے اندر جو ہے وہ مداخلت ہے. پاکستان کے اندر رجیم چینج کی کوشش کی گئی, پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی گئی. نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اعلامیے میں لکھا ہے کہ ان کو ڈیمارش کریں, ہم نے ان کو ڈیمارش کر دیا. یہاں پر ایک میڈیا کا ایسا ٹولہ ہے جو کہ سکتے میں ہے, جو کہ ان کو چاہیے کہ وہ مسلم لیگ نون میڈیا بن جائے. خاص طور کے اوپر میں جیو کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ مسلم لیگ نون کے اوپر جیو کا نام چھوڑ کے مسلم لیگ نون چینل بن جائے, اپنا نام جو ہے اس کے اوپر لکھوا لے. بنیادی طور کے اوپر خبریں چلا رہے ہیں جی قریبی ذرائع. اب پتہ چلا کہ قریبی ذرائعوں سے بھی خبریں ہوتی ہیں.
किसी की कोई ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई, ऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया। कल रात एक टीवी एंकर ने एक वीडियो चला दी कि जी ये वीडियो से चीज़ें लिख के साइफर भेजी गई हैं, ये ऑफिशियली कम्युनिकेट की गई हैं, इसको झुटलाने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। कौमी सलामती की कौमी कायमा कमेटी कौमी असम्बली की बुलाई जाती है, ये सारे जो बैरूनी साजिशों की कठपुतलियाँ हैं ये उससे भाग जाते हैं। क्यों बाइकआउट किया, इसका जवाब भी इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देना पड़ेगा। असम्बलियाँ तहलील हो चुकी। आज एक और डॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक स्टोरी पब्लिश है, उसमें कहा गया है जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर आइनी अदारे की आइन में जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान हमारे लिए हमारा फ़ख्र है। हमारे जवानों ने सरहदों पे अपना खून देकर पाकिस्तान के अंदर अमन के दिए जलाए हैं। पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी की ज़मानत हमारी पाक फ़ौज है। अगर हमारी पाक फ़ौज हर वक्त दुश्मन का जवाब देने के लिए तैयार रहती है, आइनी रोल है, आइनी किरदार है, बुनियादी किरदार है मुल्क का दिफा कर। अब ये तो नहीं हो सकता कि एकदम दुश्मन जंग फेर दे और आइनी अदारा कहे कि जनाब मेरे पास तो जो है वो भी तैयारी करने का वक्त नहीं है, मुझे वक्त चाहिए, फिर मैं जंग का जवाब दूंगा। यानी आपको याद होगा कि भारत से हमारे 10 दरख्त गिराए गए, हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी एयरफोर्स ने, क्योंकि तैयार था, आइनी इदारा था, हर वक्त तैयार रहता है। इसी तरह आइन के आर्टिकल 224 के तहत जब भी असम्बली तहलील होगी 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बैलेट पेपर्स वाटर मार्क वाले हैं तो बाहर से इंपोर्ट होने, क्योंकि आइनी इदारा है। आइनी इदारे की बेसिक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात करवाना है। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर वक्त हमातन जो है वो तैयार रहना है। तो लिहाजा किसी किस्म का भी जो है वो ऐसी बात नहीं हो सकती। ये जो डॉन ग्रुप अपनी तरफ से इख्तरा करके खबरें लगा रहा है वो मुल्क के अंदर जमहूरी अमल को डिरेल करने के हवाले से है। पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के अंदर अपने मुंतखब नुमाइंदों को इंतखाब करने के लिए रुकावट डालने के ज़ुमरे में आता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आइन की बालादस्ती कायम करनी है। कहते हैं आइन शिकनी हो गई, ज़मीरों की मंडियाँ लगी हुई हैं। आइन का आर्टिकल 63A की आइन शिकनी नहीं हुई। ये जो नवाज शरीफ भगोड़ा बन के बाहर बैठा हुआ है, ये किस आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, ये किस कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आपने लॉयल टू द स्टेट होना है, स्टेट के साथ वफा करनी है। डिप्टी स्पीकर ने जितनी डिटेल्ड रूलिंग में अपने रीजंस लिखे हैं वो बड़े वैलिड रीजंस हैं, उसके ऊपर मैं समझता हूँ इनको हम भागने नहीं देंगे। दूसरा मामला अलीम खान, उनका भी ज़मीर जाग गया। अब बुनियादी तौर के ऊपर बातें क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिनकी सियासी मौत हो चुकी थी। अब 2002 में अलीम खान ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वजीर बन गए। 2008 में इलेक्शन लड़ते हैं लाहौर से, NA 127 उस वक्त का हल्का था। ये सारा हमारा टाउनशिप का जो एरिया है वहाँ पर मौसूफ तीसरे नंबर के ऊपर आए, 13,000 वोट मिले। ये इनकी अपनी ज़ाती हैसियत थी सियासी तौर के ऊपर। और जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसने 55,000 वोट लिए। दूसरे नंबर वाले वोट से भी इनके वोट 50% कम है। 2011-12 में PTI में आ जाते हैं, वहाँ आके ड्रिप लग जाती है। 2018 में पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करते हैं, सबने पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, कॉज के लिए की है, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी को नुकसान। This half-hourly clock is brought to you by Happy Like Paints। आप भी चूना नहीं पेंट लगवाएं। हमारी पार्टी का नुकसान किया सेंट्रल पंजाब में। बहुत सारी सीटें अलीम खान के गलत फैसलों के बायस हमें इलेक्शन से हारनी पड़ी। और कहते हैं मैं बहुत बड़ा इलेक्टेबल हूँ, बहुत बड़ा सियासतदान हूँ, मैं पैसे के जोर के ऊपर सियासत करूँगा। तो मुझे आप ये बताएं, एक सीट इन्होंने लड़ी DHA से PP 162 की इमरान खान के नीचे। इमरान खान जीत गए, अलीम खान इलेक्शन हार जाते हैं। एक कौमी असम्बली का लाहौर से हल्का लड़,
فرق بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اسپیکر رولنگ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت اس وقت جاری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے رضا ربانی دلائل دے رہے ہیں. ان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ ان حالات میں ضروری ہے کہ آج ہی شارٹ آرڈر دیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ سویلین کو ہے. پہلی بدنیتی یہ کہ 7 مارچ کو خبر سامنے آئی, خبر سامنے آنے کے باوجود سینئر آفیشلز کو پروٹوکال دیتے رہے, اور پھر دوسری بدنیتی یہ ہے کہ اجلاس بلانے میں ٹال مٹول کی گئی. 3 مارچ کو اجلاس ووٹنگ کے لیے بلایا گیا, وزیر قانون نے قرارداد پیش کی اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا. یہ ایک اور بدنیتی تھی. 28 مارچ کو عدم اعتماد کی منظوری ہوئی مگر سماعت ملتوی کر دی گئی. ڈپٹی اسپیکر نے ارکان کو آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا. ڈپٹی اسپیکر نے یہ بھی اعلان نہیں کیا تھا کہ تفصیلی رولنگ جاری کریں گے. ڈپٹی اسپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی کچھ نہیں بتایا گیا, جبکہ رضا ربانی نے دلائل دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کے سامنے عدالتی حکم تھا, نہ ہی سازش کی انکوائری رپورٹ. عدالت نے دیکھنا ہے کہ پارلیمانی کارروائی کو کس حد تک استثنا ہے. جو کچھ ہوا اس کو سویلین مارشل لا ہی قرار دیا جا سکتا ہے. سسٹم نے از خود ہی اپنا متبادل تیار کر لیا جو کہ غیر آئینی ہے. جبکہ رضا ربانی نے تحریک عدم اعتماد مسترد کیے جانے میں بدنیتی پر مبنی 10 اقدامات کی نشاندہی بھی کی, اور یہ کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیمبر میں ہی رولنگ لکھ کر رکھ لی تھی. وفاقی وزیر نے بغیر کسی شہادت یا دستاویزی سپورٹ کے قرارداد پیش کی. تو یہ اہم کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے. چیف جسٹس نے بھی اس موقع پر جو ریمارکس دیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی جلد فیصلہ چاہتے ہیں لیکن تمام فریقین کا موقف سننے کے بعد. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی کی نااہلی کے لیے دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. درخواست گزار ملکہ بخاری, فرخ حبیب, کمل شوذب اور علی حیدر گیلانی کے وکیل حسن مان کمیشن کے روبرو پیش ہوئے. ملکہ بخاری نے کہا علی گیلانی نے تسلیم کیا, انہوں نے ووٹ ضائع کرنے کی ترغیب دی. ضروری نہیں کہ علی حیدر نے رقم ادا نہیں کی تو کرپشن نہیں ہوئی. علی حیدر کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں. پنجاب میں قائد ایوان کا انتخاب اور پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کا معاملہ, اپوزیشن کے 18 افراد کی رکنیت معطل کرنے پر غور. خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بتائیے خواجہ نصیر. بالکل جی, پنجاب اسمبلی میں کل جو نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو 3 اپریل کو ہونے والے اجلاس کے دوران جو ہنگامہ آرائی ہوئی, جس میں باقاعدہ طور پہ اسمبلی کے جو سامان ہے, اسمبلی کا ڈیکورم, اس کی سینٹیٹی کو پورے طریقے سے مجروح کیا گیا. اسمبلی کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی اور توڑ پھوڑ کے ساتھ ساتھ کئی نوادرات جو ہے انہیں بھی توڑا گیا. اس سارے معاملے کو لے کر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 2 رکنی کمیٹی کی تشکیل دی جن میں ڈائریکٹر جنرل پارلیمانی امور اور اس کے علاوہ اسپیشل سیکرٹری جیسے دونوں اس میں موجود تھے. اس پر تمام تر فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں اور آج شام تک توقع کی جا رہی ہے کہ کل کے اجلاس سے پہلے اس توڑ پھوڑ کے ذمہ دار افراد تقریباً جن کی تعداد 18 کے قریب بنتی ہے, ان افراد کی ممبرشپ کل کے دن کے لیے معطل کر دی جائے گی. یہ امکان موجود ہے جن لوگوں کو مینلی جن کے ویڈیو جو CCTV کیمرے کی فوٹیجز میں جو لوگ سامنے آئے ہیں ان میں رانا مشہود شامل ہیں, ان میں عظما زاہد بخاری شامل ہے, ان میں ہنا پرویز بٹ شامل ہے, اس کے علاوہ خلیل طاہر سندھو بھی اس میں شامل ہے. اور یہ تقریباً 18 کے قریب افراد ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اسمبلی سٹاف کو بھی دھمکایا, ڈرایا. اور اس کے علاوہ خواجہ نصیر یہ کہیے, کل وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہونی ہے, تو کیا یہ اراکین ووٹ نہیں ڈال سکیں گے کل؟ جی بالکل, اگر آج شام تک یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ 18 کے 18 ارکان معطل ہیں تو ان افراد کو پنجاب اسمبلی میں ان کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ افراد ووٹ ڈال سکیں گے. اس معاملے پر ہم آپ کو یاد کروا دیں کہ پہلے ہی 2019 میں اسی قسم کی ایک ہنگامہ آرائی مسلم لیگ نون کے MPs نے پنجاب اسمبلی میں کی تھی, جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 6 ارکان صوبائی اسمبلی کی ممبرشپ معطل کر دی تھی. وہ 6 کے 6 ارکان اسمبلی کئی ہفتوں تک پنجاب اسمبلی میں داخل نہیں ہو پائے تھے. اس وقت بھی صورتحال ویسی بن چکی ہے, لیکن اس وقت ہماری بات جو اسمبلی ذرائع سے ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ نقصان کافی زیادہ کیا گیا ہے. اسپیکر کے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں, یا تو ان پہ ہرجانہ عائد کیا جائے, ان کو سزا دی جائے, یا پھر ان کی ممبرشپ جو ہے وہ معطل کی جائے. جی خواجہ نصیر آپ کا شکریہ. وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے, جہاں ان کی گورنر پنجاب اور عبوری وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوگی. وزیراعظم کی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کا بھی امکان ہے.
اور پاکستانی سیاست میں مداخلت سے متعلق امریکہ نے پھر تردید کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے، لگائے گئے الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ There is absolutely no truth to the allegations, as you heard from me last week. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles. That is the case in Pakistan. It is the case around the world. We do not support one political party over another. We support the broader principles, the principles of rule of law, of equal justice under the law. مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور ناظرین، سماعت جاری ہے اسکو نوٹس کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے۔ اس موقع پر اظہر ربانی جو کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس اور جو مراسلہ ہے وہ منگوایا جائے اور عدالت اسپیکر کی رولنگ کا عدم قرار دے کر اسمبلی بحال کرے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب موجود ہیں۔ یہ رضا ربانی نے مطالبہ کیا ارشد صاحب، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس بھی منگوائے جائیں اور مراسلہ بھی منگوایا جائے۔ سر، کل آپ کے پروگرام میں 3 معزز وکلا نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ یہ تو واقعی اسی طرف حالات جا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے، بہت سے لوگ پریشان آئیں گے اگر ایسے منٹ سامنے آتے ہیں تو۔ سر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، رضا ربانی صاحب ایک سینئر قانون دان ہیں، اور عدالت نے اگر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، اور جو مختلف لائرز بھی کہہ رہے ہیں اگر آرٹیکل 69 کی جو بار ہے اسے کراس کرنا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں عدالت کے سامنے آنی چاہیے، اور بالکل جینون مطالبہ ہے رضا ربانی صاحب کا۔ یہ وہی مطالبہ ہے جو سابق صدر آصف زرداری نے بھی کیا، یہ وہی مطالبہ ہے جو مریم اورنگزیب اور احسن اقبال نے بھی کیا۔ صرف ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ISPR اس پہ جواب دے دے، یا سیکیورٹی ادارے اس پہ جواب دیں، اسٹیبلشمنٹ جواب دے۔ رائٹ فورم یہی ہے جہاں پہ اس کا جواب ملنا ہے، اور یہ والی چیز کوئی اتنی چھوٹی اب نہیں رہ گئی۔ CIA کی جو ریجیم چینج کے آپریشنز ہے اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ایران میں صدر مصدق کو جب ڈپوز کیا گیا تھا، اس کے 60 سال بعد جو ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوئے، CIA اور امریکہ نے تسلیم کیا کہ جی ہاں یہ ریجیم چینج کا پروجیکٹ ہم نے انیشیٹ کیا تھا، اور اس پلے بک کو جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو، اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس ہیں، جو لیٹر ہے، جو ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا، جو ملک کا فارن منسٹر کہہ رہا تھا، رشین فارن منسٹری نے بھی وہی باتیں کی ہیں اس طرح سے۔ 72 ممالک میں کولڈ وار کے دوران امریکہ نے وہاں پہ حکومتیں تبدیل کروائیں، جسے ریجیم چینج پروجیکٹ کہتے ہیں، اور پاکستان میں جو کچھ ہوا، جو رشین فارن منسٹری کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جو اس اطلاع جو وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا کہ رشیا وزٹ کے حوالے سے تحفظات تھے، اور اس ایک ایسا پروسیس شروع ہوا اگست سپتمبر 2021 میں، جہاں پہ آپ کے پاس متعدد تصاویر اویلیبل ہیں، ریکارڈز اویلیبل ہیں کہ US ڈپلومیٹس اپوزیشن کے سیاستدانوں سے مل رہے تھے، PTI کے ڈیسیڈنٹس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، اور یہ تمام چیزیں پاکستان میں کھلے عام ہو رہی تھیں۔ ڈپلومیٹک پروٹوکالز ہوتے ہیں کہ جناب ڈپلومیٹس اگر کسی سے مل رہے ہیں، پاکستانی سے مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس پہ نظر رکھتی ہیں کردار۔ تو یہ والی چیزیں جو آج رضا ربانی نے مطالبہ کیا ہے، بہت صحیح مطالبہ ہے کہ ونس اینڈ فار آل دس کنٹروورسی شوڈ کم ٹو این اینڈ، کہ پاکستان پہ اصل حکومت کا حق کیا پاکستان کی عوام کا ہے، یا باہر سے بیٹھا کوئی بھی ملک جس کے ریجیم چینج آپریشنز کولڈ وار میں 72 ممالک میں باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹڈ ہیں، مختلف ممالک میں سن 2000 ان کے ڈاکومنٹڈ ہیں، اور ان کا بار بار نام آ رہا ہے۔ تو عدالت اس کنٹروورسی کو تمام دستاویزات منگوائے، عوام کے سامنے رکھے، اور اس پہ اگر کوئی کمیشن بننا ہے، JIT بننی ہے، جوڈیشل کمیشن بننا ہے، وہ تحقیقات کرے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ نہ ہو کہ کوئی بھی شخص کسی بیرونی حکومت کا اعلی کار بن کے بل آف دا پیپل آف پاکستان، دا سوورن بل آف دا پیپل آف پاکستان کو بیٹھ کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے۔ اس وقت آپ جتنا یہ ہنگامہ دیکھ رہے ہیں، ہنگامہ دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن میں ایک اضطراب پایا جا رہا ہے، انہیں تو یہ ویلکم کرنا چاہیے پروپوزل کہ جناب اس پہ JIT بنے، جوڈیشل کمیشن بنے، اور آج ہی سپریم کورٹ میں تمام وکلا جو ہیں اپوزیشن کے ایک اپلیکیشن دے دیں کہ اس لیٹر کو اوپن کریں، NSC کے منٹس اوپن کریں، کابینہ کا اجلاس ہے اس کو اوپن کریں، دفتر خارجہ میں جو ڈاکومنٹیشن آئی تھی اس کو، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کے پاس کیا کیا اطلاعات ہیں، کون سی آڈیوز ہیں، کون سی ویڈیوز ہیں، کون سی تصاویریں جب یہ فورن ڈپلومیٹ سے مل رہے تھے اس پہ کیا نوٹنگ ہوئی، کیا چیزیں انہوں نے رپورٹ کی۔ بہت سارے ایویڈنسز اس میں سامنے آنے چاہیے تاکہ پاکستان میں
سیاست جو ہے وہ صحیح طرح 1967 میں اگرتلہ کانسپریسی کیس ہوا تھا، اس وقت بھی سیاسی مصلحت کا نام دے کے اسے ختم کر دیا گیا تھا. جنرل ایوب خان کو ISI نے باقاعدہ طور پہ رپورٹ دی تھی. وہاں پہ جو فیلڈ سیکیورٹی آفیسرز تھے پاکستانی انٹیلیجنس کے، انہوں نے اگرتلہ کانسپریسی کیس 1967 میں پکڑ لیا تھا. اگر اس وقت اس پہ ایکشن لیا جاتا تو 1971 تک کا جو حالات بنے تھے، مفتی بہائنی پھر جس طرح سے بنی اور جس طرح ان کو لیڈرشپ بنا کے 6 پوائنٹس عوامی لیگ کے، وہ سارے کام نہ ہوتے. آج اگر کوئی پاکستان کی کسی بھی حکومت سے مل کے ریجیم چینج پاکستان میں کر رہا ہے تو یہ تمام لوگ آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے، یا پھر یہ ہونا چاہیے کہ بالکل الزامات غلط لگے اور ان لوگوں کو پھر آپ کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے نہ کہ یہ تو غلط الزامات ہے. یہ انتہائی سیریس مسئلہ ہے جو کہ اتنی آسانی سے اب ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ واحد اپرچونٹی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تمام حقائق سامنے آئے، عوام کو پتہ لگے. ایرانین ریجیم چینج کے 60 سال بعد امریکہ نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں وہ CIA کا ایک آپریشن تھا. 72 ممالک میں کولڈ وار میں ریجیم چینج آپریشنز امریکہ کر چکا ہے. اور شروع کہاں سے ہوتا ہے معاملہ کہ کوئی لیڈر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ پولیٹیکلی کریں، اکنامک سینکشنز لگائیں، ڈفرینٹ ٹولز جو ہیں وہ سارے استعمال ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کو پاکستان میں جو کہ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بھی کہا تھا کہ متعدد ممالک جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ اظہار تشویش کیا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کے پاس، پاکستان کے ریاستی اداروں کے پاس یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان میں اسٹریم آف پالیٹکس کو ونس اینڈ فار آل کلین کریں. اگر واقعی یہ کوئی بھی اس میں ملوث ہے ریجیم چینج آپریشن میں تو پاکستانی قوم کا یہ حق ہے کہ ان تمام کے چہرے بے نقاب ہوں. اور اگر یہ جھوٹے الزامات ہیں تو پھر جنہوں نے یہ جھوٹے الزامات لگائے وہ بھی سپریم کورٹ پھر اس پہ پروسیکیوشن کی سائٹ پہ جا سکتی ہے. یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی سوورینٹی کا معاملہ ہے. اس حوالے سے اس ایشو کو دیکھنا چاہیے ارریسپیکٹو کہ کون پولیٹیکل ڈویژن کس سائڈ پہ. یہ PDM کا ایشو ہے، یہ PTI کا ایشو، یہ ان دونوں کا ایشو نہیں ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہے کہ پاکستان اگر چلنا ہے، پاکستان نے ایک آزاد ریاست کی طرح چلنا ہے، پاکستان نے خود مختار ریاست کی طرح چلنا ہے، تو یہاں پہ حکومت صرف پاکستانیوں کی ہوگی، کسی پپٹ کی نہیں ہوگی، کسی کٹ پتلی کی حکومت نہیں ہوگی جس کی ڈوریں باہر سے کھینچی جائیں. جی ٹھیک ہے اشرف شریف صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تو 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا تھی. مخدوم علی خان کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں، متحدہ اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ، اور سپریم کورٹ نے 31 مارچ کی اسمبلی کارروائی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. اسپیکر کے وکیل نعیم بخاری کو ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. تو 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا تھی. مخدوم علی خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جو کہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں اور متحدہ اپوزیشن کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے رضا ربانی دلائل پیش کر رہے تھے اور مخدوم علی خان جو کہ متحدہ اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا تھی، جس پر سپریم کورٹ نے 31 مارچ کی اسمبلی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور اسپیکر کے وکیل نعیم بخاری کو ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.